अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नावल लैंड के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। बढ़ते हैं सहारा कौन बनता है की एपिसोड नंबर 4 पे। तीनों कारों में जैसे रेस लगी थी। आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर भी ताक मालूम होता था, जो इंतहाई महारत से ड्राइव कर रहा था। कासिम ने तंग आकर नुमान को कहा, फायरिंग का आर्डर दो। नहीं सर, हम पोश इलाके में मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा किया तो ये कदम उल्टा हमारे गले पड़ जाएगा। आप फिक्र ना करें, आगे शहर की हदूद ख़त्म हो रही हैं, वहाँ इसे घेर लिया जाएगा। नुमान ने अपने जज्बाती बाज को नरम लहजे में समझाते हुए कहा। कासिम के पास भी चुप होने की बजाय कोई चारा ना था। जैसे ही अगली कार शहर से बाहर वरांडे में पहुंची तो नुमान ने आगे वाली गाड़ी में बैठे गार्ड्स को फायरिंग का हुक्म दे दिया। उन्होंने फ़ौरन फायरिंग शुरू कर दी। आगे वाली कार के ड्राइवर ने घबरा कर गाड़ी साइड पर लगा दी। गार्ड्स नीचे उतरे और असला थामे इस कार का घेराव कर लिया। कासिम भी तेजी से नीचे उतरा और आगे खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। नुमान ने चिल्लाकर गाड़ी वाले को वार्निंग दी, वो हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए वरना इसकी कार को इस समेत छलनी कर दिया जाएगा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला और एक हेलमेट पहने शख्स हाथ ऊपर किए नीचे उतरा। इसे हेलमेट उतारने का कहा गया। जब इसने हेलमेट उतारा तो कासिम, जो एक कार की आड़ लेकर खड़ा था, उछलकर अचानक सामने आ गया। तुम यहाँ? मगर कैसे? कासिम चिल्लाकर बोला। तुम थे मेरे पीछे? ओ खुदाया! अमार भी हैरत से अपनी जगह उछल पड़ा। अमार और कासिम हैरत से बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे का मुंह तक रहे थे और कासिम के गार्ड्स भी बेवकूफ़ों की तरह इन दोनों को देख रहे थे। तुम मेरे साथ चलो गाड़ी में, तुम्हारी गाड़ी ये गार्ड ले आएगा, कासिम ने एक गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। कासिम, अमार और नुमान तीनों कासिम की कार में बैठे और तेज़ रफ्तारी से वापस इसी कोठी की तरफ रवाना हो गए। कासिम होंठ बेंचे बैठा था और वक्फे वक्फे से अमार को ऐसी नज़रों से देखता कि जैसे इसे खा जाएगा। इसे अमार पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर में वो सब इस कोठी में पहुंचकर तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। कमरे में पहुंचकर इन्हें कमरे के वस्त में मोबाइल और लैपटॉप का जला हुआ ढांचा नज़र आया। कासिम ने करीब जाकर देखा और नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, ये अब किसी काम के नहीं। कासिम ने कुर्सी पर गिरकर अमार की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम वजाहत दोगे, तुमने ये सब क्यों किया? इस चोर की जैकेट और हेलमेट में क्यों थे तुम? इस तरह इस कोठी से क्यों भागे? मुझे एक कॉल आई थी, कोई भारी सी आवाज़ में बोल रहा था, लगता है इसने वॉइस चेंजर लगाया हुआ था। इसने मुझसे कहा कि तुम्हारे दोस्त का लैपटॉप और मोबाइल मैंने चुराया है, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि ये चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि अगर इसे हम बेचने जाएंगे तो हमारा पकड़े जाने का खदशा है और ये हमारी पहली चोरी थी। फिर हमने सोचा जिसकी चोरी की है इसे वापस कर देते हैं, लेकिन इसमें भी रिस्क था कि वो हमें ही ना पकड़ लें। तुम्हारा नंबर इस मोबाइल में सेव था और तुम इसके दोस्त हो। अगर तुम चाहो तो एक छोटी सी शर्त पर तुम्हें ये वापस कर देते हैं, वरना हम ज़ाया कर देंगे। अमार कासिम की तरफ देख कर कहने लगा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे अब्बू की परेशानी अस्पताल में देख चुका था कि तुम दोनों लैपटॉप के लिए इंतहाई परेशान थे। मैं समझ गया था कि लैपटॉप में बहुत अहम डेटा है जिसके लिए तुम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे और अंकल की खातिर रिस्क लेने का फ़ैसला किया। मैंने इससे शर्त पूछी तो इससे ना जाने कैसे पता था कि मुझे कार रेसिंग का शौक़ है और मैं इसमें हिस्सा भी लेता रहा हूँ। इसने कहा कि मुझे बस एक रेस लगानी है, शहर से बाहर नहर तक टोटल 3 गाड़ियाँ होंगी। अगर मैं जीत गया तो मुझे मोबाइल और लैपटॉप दे देगा। मैंने हामी भर ली। साथ ही इसने शर्त रखी कि मुझे वो जैकेट और हेलमेट पहनकर रेस लगानी होगी। मेरे लिए ये कोई बड़ी शर्त नहीं थी। ये कोठी हमारी ही है, तुम जानते हो, यहाँ से चंद कदम दूर मेरा घर है। ये कोठी कल ही किराएदार खाली करके गए थे, इसीलिए आज यहाँ कोई नहीं था। बस एक ताला लगा दिया जो शायद तोड़ दिया गया है। मैं यहाँ आया, वो जैकेट और हेलमेट यहाँ बाहर रखे थे, मैंने पहन लिए और जैसे ही गाड़ी लेकर बाहर निकला तो पीछे 2 गाड़ियाँ नज़र आई। मैंने यही समझा कि इनके साथ रेस लगानी है, इसीलिए मैं तेज़ी से गाड़ी भगा कर ले गया। जब वो 2 गाड़ियाँ भी मेरे पीछे तेज़ी से आने लगी तो मुझे इस वक्त भी यही था कि वो रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए मैं आगे ही बढ़ता गया। वो तो जब फायरिंग हुई तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इतने में तुम वहाँ पहुँच गए। ये है वो नंबर जिससे कॉल आई थी। अमार ने एक कागज़ पर नंबर लिखकर कासिम को देते हुए तफसील बताई। मेरे लैपटॉप और मोबाइल में GPS लगा हुआ था। हमने लोकेशन ट्रेस की तो यहाँ की लोकेशन सामने आई। जब हम यहाँ पहुँचे तो तुम्हारी गाड़ी तेज़ी से निकलते दिखाई दी। मेरी नज़र तुम पर पड़ी, वही हेलमेट, वही जैकेट। मुझे लगा कि चोर यहाँ से भाग रहा है, इसलिए मैंने गार्ड्स को भी कहा और ख़ुद भी तुम्हारे ताक़ुब में निकल पड़ा। कासिम ने अमार को तफसील बताते हुए कहा। कासिम के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नुमान ने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हमसे बेवकूफ़ी हुई जल्दबाजी में। हम इस चोर के झांसे में आ गए। हमें कम से कम 1-2 गार्ड इस कोठी में छोड़ने चाहिए थे
اور اس کے علاوہ مسٹر عمار تمہاری پوزیشن بھی مشکوک ہے، جہاں سے چوری ہوتی ہے وہاں بھی تم موجود تھے، جہاں چور آ کر ٹھہرتا ہے وہ جگہ بھی تمہاری، چور بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ نعمان تو اتنا کہہ کر چپ ہو گیا، مگر عمار کا ذہن تو جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کروایا ہے؟ میں جو قاسم کا بچپن کا دوست ہوں، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ کول ڈاؤن عمار، مگر یہ بھی تو دیکھو نعمان کی باتوں میں وزن ہے، قاسم نے آہستہ سے کہا تو عمار کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر لٹھ مار دی ہو۔ وہ بے یقینی سے قاسم کی طرف دیکھتا چلا گیا، اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ قاسم بے اختیار نظریں چرانے لگا۔ میرا خیال ہے ہماری دوستی یہیں تک تھی قاسم، جب اعتماد ہی اٹھ جائے تو دوستی کہاں رہتی ہے؟ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہو، عمار نے زخمی لہجے میں کہا اور مڑ کر باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے قاسم کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی تو بے اختیار قاسم نے آگے بڑھ کر عمار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار سنو تو تم برا مان گئے ہو، رکو۔ مگر عمار قاسم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمار کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور عمار وہاں سے چلا گیا۔ آج ان کی بچپن کی دوستی کے رشتے میں بہت گہری دراڑ آ چکی تھی، جو اب بھرنا بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ اس ساری گفتگو کے درمیان نعمان کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ آخرکار وہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے چور کا پتہ لگایا جا سکے، بس ایک یہ نمبر ہی ہے جس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ مگر وہ نمبر بھی بیکار نکلا، کیونکہ جب اس نمبر پر رابطہ کیا گیا تو وہ کسی کھوکھے والے پی سی او کا موبائل نمبر تھا، جو اپنے موبائل سے پی سی او کا کام بھی لے رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، صاحب پتہ نہیں کتنے آتے ہیں، کال کرتے ہیں، اب پتہ نہیں کون تھا، میرا کھوکھا چوک میں ہے اور بہت چلتا ہے صاحب، کھوکھے والے نے فخریہ انداز میں بتایا۔ ناکام اور مایوس قاسم اور گارڈز جب واپس لوٹنے لگے تو بے اختیار اس تجربہ کار چیف سیکیورٹی آفیسر کے منہ سے یہ الفاظ قاسم کو سنائی دیے، کوئی انتہائی ذہین چور تھا، ہر پہلو کا خیال رکھا ہے اس نے، عام طور پر ایسی ذہانت اور بروقت منصوبہ سازی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ قاسم کے دل نے بھی نعمان کی اس بات کی تصدیق کی کہ جو بھی تھا چو بے پناہ ذہانت کا مالک تھا، اور ایسے بندے کے ہاتھوں میں اپنے راز جانے کا سوچ کر ہی قاسم کانپ اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ایک خونی طوفان اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حیدر بڑی دلچسپی سے ماسٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر اس کی دلچسپی دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اس طرح سورج کو ہم روزانہ دیکھا کریں گے۔ سورج کو دیکھنا محض ایک ٹوٹکا ہے اپنے دماغ پر قابو پانے کا، اور ہم ایسے کئی ٹوٹکے آزمائیں گے جس سے ہم اپنے دماغ پر قابو پا سکیں۔ اب جب کبھی تمہیں درد محسوس ہو یا دکھ اور غم کی حالت ہو تو کچھ دیر کے لیے تصور کرنا اور اپنی توجہ ابھرتے ہوئے سورج کی کرنوں پر مرکوز کر دینا، اور سوچنا کہ یہ روشنی تمہارے اندر دکھ، درد اور غم کے اندھیرے کو دور کر رہی ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے اس غم اور درد کی شدت انتہائی کم ہو جائے گی۔ بس جس چیز پر محنت کرنی ہے وہ ہے تصور کی طاقت۔ جتنی زیادہ طاقت اور شدت تمہارے تصور میں ہوگی، اس قدر تمہاری گرفت اپنے دماغ پر مضبوط ہوگی۔ حیدر بڑی دلجمی کے ساتھ یہ باتیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایک مزید اور بات بتاتا ہوں، ماسٹر مسکرا کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے انسان کی ہر خوشی یا غمی کی کیفیت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ حیدر نے اتنی گہری دلچسپ باتیں کہاں بھلا سنی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، ماسٹر خوشی یا غمی کی کیفیت تو مختلف دورانیہ کی ہوتی ہیں، مثلاً اگر غم زیادہ ہے تو وہ کئی دنوں تک انسان پر چھایا رہتا ہے۔ حیدر نے اپنی طرف سے تو بڑا معقول جواب دیا، لیکن ماسٹر آگے سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہی وہ رمز ہے جو اس کو سمجھ لے وہ کافی حد تک ان کیفیات پر قابو پا سکتا ہے۔ اب سنو، یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ ہر کیفیت کی ٹوٹل زندگی 10 سے 15 منٹ ہوتی ہے بس، لیکن بعد میں بھی اگر وہ کیفیت انسان پر رہتی ہے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ حیدر نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے ماسٹر؟ وہ اس طرح کہ جو بھی کیفیت ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم اپنے دماغ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرے رکھے۔ مثلاً کسی دوست نے دھوکہ دیا تو انتہائی دکھ کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ اب اس کیفیت کی عمر 10 سے 15 منٹ ہے، مگر ہوتا کیا ہے 10 سے 15 منٹ کے بعد بھی ہم اس دکھ کو طاری کیے رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، فلاں وقت میں نے یہ قربانی دی تھی، اس کے لیے فلاں وقت ہم اکٹھا کھیلے تھے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دکھ کی کیفیت کی عمر پوری ہونے پر بھی دماغ کو اس کیفیت میں زندہ رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر دماغ کو آزاد چھوڑ کر 10-15 منٹ صبر کر لیا جائے اور اللہ کی رضا سمجھ لی جائے تو یہ کیفیت اپنی عمر 10 سے 15 منٹ گزار کر خود ہی مر جائے گی۔ حیدر کو یہ باتیں انتہائی دلچسپ اور حقیقت سے قریب ترین لگ رہی تھی۔
عائزہ کبیر نے دوسری مرتبہ عمر کو ایک مباحثے کے پروگرام میں دیکھا جہاں عمر کو نعت پڑھنی تھی۔ تلاوت سے پروگرام شروع ہوا تو عمر کی باری آئی نعت پڑھنے کی۔ عمر نے جب نعت پڑھنا شروع کی تو ہر شخص گم سم سا ہو گیا۔ ایسا سوز تھا آواز میں اور کیوں نہ ہوتا، بقول علامہ اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور عمر تو دل سے پڑھ رہا تھا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ وہ بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ عائزہ کبیر کی نگاہیں اس چہرے پر گڑی ہوئی تھی جس چہرے کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اور کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر عائزہ کبیر نے دیکھا۔ ایک قطرہ عمر کی آنکھوں سے ٹپک کر نیچے جا گرا۔ شاید وہ حسرت آنکھوں سے ٹپکی تھی کہ کاش وہ بھی اس بزم میں ہوتا۔ اس ایک آنسو کے قطرے کا گرنا عائزہ کے دل کو اتھل پتھل کر رکھ گیا، اور عائزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے عمر اس ایک آنسو کے قطرے میں تیرتا ہوا اس کے دل کے سمندر میں اتر گیا ہو۔ زرار سیکیورٹی کوڈز توڑنے میں مصروف تھا اور خولا ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، جبکہ بابا جانی ڈرائنگ روم میں نہ جانے کس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ اچھا اب تو بتا دو وہ بندہ کون تھا جو جیکٹ اور ہیلمٹ لے کر گیا؟ کیا چکر چلایا تم نے؟ زرار نے لاپرواہی سے کہا، مگر حقیقت میں اسے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ شکر ہے خولا کا موڈ ٹھیک تھا، اس لیے وہ بتانے پر آمادہ ہوگی۔ دنیا ایک تیر سے 2 شکار کرتی ہے جبکہ خولا ایک تیر سے 4 شکار کرتی ہے، خولا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب تم لیپ ٹاپ لینے گے تو میں باقی پہلوؤں پر غور کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے آج کل جدید دور ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ ٹریس کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈی تھی جو ٹریس ہو بھی جاتی تو ہمارا کچھ نہ بگڑتا۔ اس لیے قاسم کے گھر کی مخالف سمت چنی تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اتفاق سے عمار کے اس خالی گھر کا پتہ چلا جو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ پھر خولا نے اسے ساری تفصیل بتا دی، کیسے اس نے عمار اور قاسم دونوں کو بے وقوف بنایا۔ 4 شکار کیسے ہوئے ایک تیر سے؟ زرار منہ بناتے ہوئے کہنے لگا۔ نمبر 1، میرے اس پلان سے ہمیں وقت ملا جو ہمیں چاہیے تھا۔ نمبر 2، قاسم اور اس کے گارڈز کو بغیر سامنے کیے اپنی ذہانت سے شکست دی۔ نمبر 3، دشمن کو اکیلا کر دیا تاکہ آئندہ دوست بھی اس کی مدد نہ کرے۔ نمبر 4، عمار کا بھلا کیا کیونکہ نیچر کے حساب سے عمار اچھا لڑکا ہے، اگر وہ قاسم کے ساتھ رہتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کاموں میں قاسم کا ساتھ دیتا اور بری طرح پھنس جاتا۔ تو ہو گئے نا ایک تیر سے 4 شکار، خولا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس ایک انسان کو سمجھنے کی حسرت ہے، میری ساری ذہانت بھی ان کے آگے بیکار ٹھہری کیونکہ وہ مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، خولا نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے تم بابا جانی کے بارے میں کہہ رہی ہو، زرار نے خولا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کو بالکل نہیں جانتی، ان کا بس ایک باپ والا روپ ہمارے سامنے ہے، اور وہ کون ہے پتہ نہیں۔ تمہیں تو یاد ہی ہوگا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بابا کے پاس پتہ نہیں کون کون آتے تھے، اور بابا جانی ان کو لے کر خاص کمرے میں چلے جاتے تھے جہاں جانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ پھر جب ہم کالج گئے تو بابا نے ہمیں ہاسٹل میں ڈالا اور خود ہفتوں غائب رہتے تھے، اور اب بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، خولا نے پینسل انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ لیکن خولا پھر بھی وہ ہمارے بیسٹ بابا ہیں، جیسی انہوں نے ہماری تربیت کی، 8 تک خود پڑھایا، ہوم سکولنگ کی، ہماری تربیت کی، اور ہمارا بچپن جیسے گزرا ہے تم بتاؤ ایسا بچپن کسی کا گزرا ہے بھلا؟ زرار کے لہجے میں بابا کے لیے بہت عزت تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا بچپن واقعی منفرد تھا، خولا نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتے ان کی بھانجی ام ہانی اندر داخل ہو کر کہنے لگی، زرار بھیا آپ کو بابا جانی بلا رہے ہیں۔ اس کی زبان پر شروع ہی سے زرار کے لیے بھیا اور خولا کے لیے آپی کا لفظ نکلتا تھا۔ زرار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا اور جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھا جو تھا تو اس کا ہی ہم عمر، سفید سوٹ پر کالی واسکٹ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، بارو چہرہ، کچھ ایسی شخصیت تھی جسے دیکھ کر خود اگلا بندہ مرعوب ہو جاتا۔ اس نے سلام کیا اور زرار سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی زرار کو اندازہ ہو گیا کہ نوادر کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھردری ہیں اور ہاتھ مضبوط ہیں، جس کا مطلب تھا ان ہاتھوں کو مشقت کی عادت ہے۔ زرار اپنا لیپ ٹاپ لے آؤ، بابا جانی نے کہا۔ زرار الٹے پاؤں واپس ہوا اور لیپ ٹاپ لے آیا۔ جاؤ تم اپنے روم میں، بابا جانی نے اس اجنبی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر بابا ابھی کچھ فائلز رہتی ہیں ڈی کوڈ کرنا، زرار نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس مختصر سی میٹنگ میں شامل رہنا چاہتا تھا تاکہ اس کا تجسس دور ہو سکے کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ زرار تم اب جاؤ بھلے، بابا نے اطمینان سے کہا۔ اس دوران پاس بیٹھے منصور کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چلنا شروع ہو گئی تھی، جو بابا کی اس بات کی تصدیق کر رہی تھی۔
بابا کی بات میں ایسا تحکم تھا، زرار آگے سے کچھ نہ بول سکا اور مایوس ہو کر واپس ہو لیا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو اسے منصور کی آواز سنائی دی۔ میتھڈ اچھا ہے لیکن یہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور اس میں وقت لگتا ہے۔ اس سے زیادہ ماڈرن ٹیکنیکس موجود ہیں ڈیکوڈ کرنے کی، جن میں وقت بہت کم لگتا ہے، وہ سیکھو۔ زرار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جناب لیپ ٹاپ پر مصروف لاپرواہی سے اسے نصیحت کر رہے تھے۔ زرار کا نہ جانے کیوں دل کھول اٹھا۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو، اس نے دل میں سوچا۔ جب وہ روم میں پہنچا تو خولا روم میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے زرار کو حیرت سے دیکھا اور کہا، تم کیوں آ گئے؟ آیا نہیں، نکال دیا گیا ہوں، زرار نے جھر بھون کر کہا۔ او، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا چکر ہے؟ خولا نے پریشانی سے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ زرار کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، چوری چھپے سننا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، خولا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، بابا کو پتا چلا نا تو ہماری خیر نہیں، پہلے ہی انہوں نے بہت رعایت دے دی ہے، زرار نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں پتا چلے گا، میں دروازے کے باہر کان لگا کر سنوں گی، جیسے ہی کوئی باہر آنے لگا تو ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤں گی، مجھ سے نہیں تجسس برداشت ہو رہا۔ شاید اسی بہانے بابا کی سرگرمیاں بھی پتہ چل جائیں، خولا نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ میں باہر کھڑکی کی طرف جا رہا ہوں، میں وہاں سے سنتا ہوں، زرار نے پرجوش ہو کر کہا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ خولا ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر پہنچی اور دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے مدھم آوازیں سنائی دینے لگی۔ مزید کلیئر سننے کے لیے اس نے کان دروازے سے لگا دیا۔ دوسری طرف زرار کھڑکی سے کان لگائے کھڑا تھا۔ کھڑکی پر پردہ تھا، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اندر سے دیکھ لے گا۔ پھر بھی احتیاطاً وہ کھڑکی کے آگے نہیں گیا بلکہ کھڑکی کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں آوازیں سنائی دی منصور کی، جو کہہ رہا تھا، سر بلیک ہینڈ کے حوالے سے یہ بہت اہم راز ہے۔ اللہ کی مہربانی جو اللہ نے یہ سیدھا ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ اب آپ، یہاں تک کہہ کر منصور چپ ہو گیا۔ خولا اور زرار نے کان اور زور سے چپکا دیے تاکہ غور سے سن سکیں۔ سر، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دروازے کے پیچھے ہے اور ایک کھڑکی کے پیچھے۔ انہیں منصور کی آواز سنائی دی تو ان دونوں کے دماغ تو گم ہی ہو گئے۔ خولا، زرار، بابا جانی دھاڑے۔ ان کی دھاڑ سن کر زرار اور خولا کے پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر واپس کمرے کی طرف بھاگے۔ خولا کمرے میں پہنچی ہی تھی، زرار بھی بھاگتا ہوا آ گیا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں دروازے کے پیچھے ہوں اور تم باہر دیوار کے ساتھ کھڑکی کے پاس ہو؟ خولا نے حیرانی سے تیز سانسوں میں پوچھا۔ شاید اس کے پاس دیواروں کے پار دیکھنے کی شکتی ہے۔ اور اب تو تیاری کرو، بہت زبردست کلاس ہونے والی ہے، زرار نے چڑھ کر جواب دیا۔ حیدر ماسٹر کے ساتھ دوڑ میں مصروف تھا اور پسینے سے حیدر کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ماسٹر کا گھر شہر سے باہر تھا اور وہاں سے 5 کلومیٹر دور ایک نہر بہتی تھی۔ وہ 5 کلومیٹر کبھی تیز چل کر کبھی دوڑ کر یہاں تک پہنچے تھے۔ نہر کے کنارے پہنچ کر حیدر سیدھا گھاس پر لیٹ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے ماسٹر کی ٹھوکر اس کی ٹانگ پر پڑی اور ماسٹر کہنے لگا، اٹھو اور جمپنگ شروع کرو۔ حیدر نے احتجاجی نظروں سے ماسٹر کو دیکھا، پھر ناچار کھڑا ہونا پڑا اور ماسٹر کے ساتھ جمپنگ کرنے لگ گیا۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی مشقت کا کام کرو تو فوراً جسم کو اچانک ریسٹ نہ دو، ورنہ اس کا اثر اعصاب پر پڑتا ہے۔ ہمیشہ دھیرے دھیرے اپنے جسم کو ریسٹ کی حالت میں لاؤ۔ ماسٹر نے ساتھ ہی لیکچر شروع کر دیا۔ جی ماسٹر، اور حیدر کی تو سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی، ابھی واپس بھی اسی طرح جانا ہوگا۔ اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ گھر تھا، مگر اس کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ ملا حیدر کو ریسٹ کرنے کا، اس کے بعد وہ ماسٹر کے سامنے پیش تھا۔ آج اگلا سبق ہے بے خوفی کا، ماسٹر نے اطمینان سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے غزوہ بدر، احد اور دوسری جنگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو صحابہ کرام نے لڑی۔ ماسٹر نے استفسار کیا۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا جانتے ہو تم ان کے بارے میں؟ اگلا سوال آیا۔ یہی کہ وہ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کو شکست دے دیتے تھے، انتہائی بہادر تھے، وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے اور شہادت کے لیے لڑتے تھے۔ حیدر نے جواب دیا۔ تم 12 سال کے ہو چکے ہو، ماسٹر نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، حیدر نے مختصر جواب دیا۔ ماسٹر نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگائی اور چپ ہو گئے اور اتنی دیر خاموش رہے کہ حیدر کو بے چینی ہونے لگے۔ پتہ نہیں ماسٹر کن سوچوں میں گم ہو گئے، پھر آخر انہوں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن ان کے ہونٹ ہلنے لگے اور وہ دھیمی آواز میں کہنے لگے۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ کافروں نے ان کو لوٹ لیا اور جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ لٹیرے گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نظر پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے،
کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑوں کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی بہت مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ ہی لیے ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیے اور پھرتی سے مسلسل تیر برسائے کہ وہ لوگ سمجھے کہ کوئی بڑا مجمع آ گیا ہے، اور حضرت سلمہ بن اکوع خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے، اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کو تیر مارتے، جس سے وہ زخمی ہوتا اور وہ اس خیال سے واپس جاتا ہے کہ اگر گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غرض یہ کہ وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا تھا کہ کتنے اونٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 پرچے 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں انیہ بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں کے ساتھ میرا پیچھا کیا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن اکوع ہوں۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ حضرت سلمہ بن اکوع کے متعلق چونکہ عام طور پر یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ لٹیروں نے بھی ان کے بارے میں سن رکھا تھا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں مدینہ میں اعلان کر کے آیا ہوں۔ غرض اسی طرح میں ان سے بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھڑ سواروں کی دوڑتی آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے، فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پیر پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کا تھا اور اب عبد الرحمن سوار تھے، سوار ہو گئے۔ اکثر تواریخ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت صرف 12-13 برس تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑ سواروں کی ایک جماعت کو اس طرح بھگا دے گا کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، اور جو کچھ لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ کر، اپنا مال بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ماسٹر نے آنکھیں کھولی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ حیدر دم بخود ماسٹر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تمہارے ہم عمر تھے حیدر۔ ماسٹر نے حیدر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم میں اتنی ہمت ہے؟ تم اتنی ہمت دکھا سکو گے؟ ماسٹر نے پوچھا تو حیدر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب آتے ہیں ان وجوہات کی طرف جن کی وجہ سے ان میں یہ خوبیاں تھیں۔ بے شک ان کا مضبوط ایمان ایک بنیادی اور بڑی وجہ تھا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ ہم ویسا ایمان تو نہیں پا سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کا تھا، مگر ان دوسری وجوہات جن کی بنا پر ان میں یہ خوبیاں تھیں ان کو ضرور اپنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان پر بھی محنت کریں گے۔ اگر یہ دونوں کام تم کر پائے تو تم بھی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل سکتے ہو۔ ماسٹر نے یہاں پہنچ کر تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہنے لگے، آؤ اب ان وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں یہ خوبیاں تھیں۔ حیدر اپنی کرسی پر آگے کی طرف جھک گیا اور ماسٹر کے چہرے پر نظریں جمائے ہمتاً گوش ہو گیا۔ عمر کو 1 مہینہ ہو چکا تھا بابا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے۔ سارے کام چھوڑ کر وہ بابا کی طرف چل پڑا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، بابا صرف مہینے کے پہلے 1 ہفتے میں ہی جمعرات اور جمعہ کے دن مسجد میں ملتے تھے، آگے پیچھے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے۔ اس بارے میں اسے بابا نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ 1-2 بار عمر نے پوچھا تو ٹال گئے تھے۔ مسجد پہنچ کر عمر نے وضو کیا اور سامنے ایک کونے میں بیٹھے بابا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا نے جواب دیا۔
اور عمر کی طرف دیکھ کر شفتگی سے مسکرانے لگے۔ او میاں، کیا حال چال ہے؟ بابا نے حال دریافت کیا۔ الحمدللہ بابا، شکر ہے اس ذات پاک کا، عمر نے جواب دیا۔ بتاؤ کیسا گزرا یہ مہینہ؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، میری امید سے بھی اچھا۔ آپ کی ہدایت پر پورا مہینہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کی۔ شروع میں تو بہت مشکل ہوئی، لیکن پھر اللہ کا بڑا کرم ہوا، عادت بن گئی نظریں جھکا کر چلنے کی اور دوسروں سے بات کرنے کی۔ عمر نے ادب سے جواب دیا۔ اور نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ کچھ ملا اس کے بدلے؟ بابا نے غور سے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، بہت اچھا صلہ ملا ہے۔ پہلے فجر پر زبردستی اٹھائے جانے پر بھی نہیں اٹھتا تھا، اب تہجد پڑھنے کی بھی توفیق مل رہی ہے اور دل بھی خود بخود ہر نیکی کی طرف راغب ہونے لگا ہے، عمر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اور ان نمازوں کی کیسی حالت ہے؟ بابا نے استفسار کیا۔ کیا مطلب بابا جی؟ عمر نے اچنبے سے کہا۔ کیا نمازوں میں دنیا کے خیال آنا بند ہو گئے؟ بابا نے پوچھا۔ بابا جی وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں۔ عمر کو مزید حیرانگی ہوئی۔ ختم نہ بھی ہوں لیکن ان کو سنبھالا جا سکتا ہے، انتہائی کم کیا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے تم نے ہوم ورک مکمل نہیں کیا، بابا نے آہستہ سے کہا۔ کیا وجہ ہے کہ انسان اگر موویز دیکھے، گانے سنے، ناچ گانے کا فنکشن ہو تو ساری رات بالکل نیند نہیں آتی، لیکن جب عبادت کرنے لگے تو تھوڑی دیر بعد ہی آنکھوں میں نیند آنے لگ جاتی ہے۔ ساری رات عبادت تو دور کی بات۔ بابا کے سوال نے عمر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی بابا کی بات 100% درست ہے۔ جب بھی عبادت کرنے لگے تو نیند کیوں آنے لگ جاتی ہے؟ بابا خود ہی جواب دیتے ہوئے کہنے لگے۔ یہی سوال کسی نوجوان نے ایک بزرگ سے کیا تھا، تو ان بزرگ نے یہ جواب دیا کہ جب انسان گناہوں کی محفل میں ہوتا ہے تو روح کانٹوں پر ہوتی ہے، اور روح کانٹوں پر ہو تو نیند کیسے آئے گی؟ اسی طرح انسان عبادت میں جب مشغول ہوتا ہے تو روح کے لیے پھولوں کا بستر ہے جس پر جاتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ بیٹا، روح کا جسم والا حساب نہیں ہوتا کہ چوٹ لگے تو درد ہو۔ بابا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، پھر پوچھنے لگے، بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کی؟ بابا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ عمر نے سادگی سے کہا۔ بابا جی نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، مگر ایک اللہ والے سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، وہ کار میں نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ کافی طویل سفر تھا مگر ان کی نظریں ایک بار بھی اٹھ کر شیشوں سے پار نہیں گئی تھی۔ سارے راستے وہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ ایک مسجد میں کچھ علماء کرام نے انہیں فیض حاصل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھ لیا جب ہم منزل پر پہنچے کہ آپ سارے راستے نیچے نظریں کیے کیوں دیکھتے رہے؟ بابا اس بات کو درمیان میں چھوڑ کر کہنے لگے، بیٹا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ہر عمل نوٹ کیا کرو، کیونکہ ان کے ہر عمل کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہاں، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا راستے میں بے شمار سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں جن پر وہ تصاویر بھی لگی ہوتی ہیں، کچھ تو بیہودہ اور نیم اریاں بھی ہوتی ہیں، ان پر نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے میں باہر نہیں دیکھتا۔ بابا تو خاموش ہو گئے، لیکن عمر حیرت کی شدت سے بابا کو دیکھنے لگا اور بولا، مطلب یہ کہ بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کا مطلب سائن بورڈز وغیرہ ہیں؟ صرف سائن بورڈز ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ہر ایسی چیز، ٹی وی، موبائل، فیس بک، رسائل، ہر وہ چیز جہاں آپ کی نظر صنف مخالف پر پڑتی ہو، ان سے نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسے ہی تو تصویر حرام قرار نہیں دی گئی نہ اسلام میں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے اس دور میں یہ ناممکن ہے۔ آپ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں اگر کسی کے سامنے کر بیٹھوں گا تو میرا مذاق بن جائے گا، دقیانوس کہلاؤں گا۔ عمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بابا کو سمجھائے۔ آج کے دور میں یونیورسٹی کالج میں ایک انسان آخر کہاں تک ان چیزوں سے بچ سکتا ہے بابا؟ عمر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور آج کے دور میں یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو ولی بننا چاہتے ہیں اور ایسا بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ بابا نے یہ سوال پوچھا تو عمر کو چپ لگ گئی۔ بیٹا تم میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا تھا میں جتنی مدد کر سکوں گا میں کروں گا، میں تو بس اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ بابا یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ عمر سوچ میں پڑ گیا، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ بہت مشکل تھا، لیکن عمر نے سوچا اگر اتنا آسان ہوتا تو آج ہر کوئی ولی ہوتا۔ لیکن بابا انسان جتنی بھی کوشش کر لے نظر تو پڑ ہی جاتی ہے۔ عمر نے سوال کیا تو بابا مسکرائے اور کہنے لگے، بات تو نیت کی ہوتی ہے، انسان نیت کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے، بس اگر نظر پڑ بھی جائے تو فوراً جھکا لو، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ تو عورت اور مرد دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ عورت تو زیادہ گھر ہی رہتی ہے۔ عمر کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس نے پوچھ لیا، عورت کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ خود کسی کو دیکھے نہ کسی کو خود کو دیکھنے کا موقع دے۔ ہاں، اس کا فائدہ مرد اور عورت دونوں کو ہوگا۔ وہ فائدہ ہوگا جو کہیں کسی یونیورسٹی سے کسی کتاب سے نہیں ملے گا، وہ ذائقہ ملے گا جو کسی نے کبھی نہ چکھا ہوگا۔ بابا نے دھیمے سے لہجے میں کہا،
بابا نظر کا پردہ تو بہت مشکل ہے، مگر ایسا اگر کر لیا جائے تو کیا فائدہ ملے گا اس کے بدلے؟ عمر نے تجسس سے پوچھا۔ حلاوت ملے گی، ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ بابا نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی بڑی نایاب چیز ہو۔ اور بابا یہ حلاوت کیا مطلب ہے؟ عمر کو سمجھ نہ آئی۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی زبردستی، کوئی فرض سمجھ کر، کوئی پریشانی ختم کرنے کی دعا کے لیے، کوئی جنت پانے کی خاطر، کوئی دوزخ سے بچنے کے لیے، کوئی عادت بن جانے کی وجہ سے۔ یہ سب نماز پڑھنے والے نماز نہ پڑھنے والوں سے بہت زیادہ افضل ہیں، مگر صرف چند لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حلاوت عطا کی تھی، جو میں سمجھتا ہوں حلاوت اللہ کی سب سے بڑی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ بابا وہ رمزیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے جو شاید عمر نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ بابا میں اب بھی نہیں سمجھ پا رہا یہ حلاوت کیا ہوتی ہے، عمر نے بے بسی سے کہا۔ میں سمجھاتا ہوں، بابا نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ کسی بڑے خزانے کا پتہ بتانے لگے ہوں۔ عمر کے دل میں خیال آیا، کاش اس کے 100 کان ہوتے اور ایسی یادداشت ہوتی کہ وہ بابا کے ایک ایک حرف کو سن کر محفوظ کر لیتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔